अब काजी साहब वो काम करें जो सईद सिद्दीकी ने किया है, वो शरीफ आदमी नहीं कर रहा है, उन्हें आज भी ये कर सकता है, उनके पास जजमेंट मौजूद है, PLD 98 सुप्रीम कोर्ट 161, जिसके तहत उन्होंने चीफ जस्टिस को निकाला इस सीनाटी के न होने। अब भी सीनाटी के बगैर जो 6 जज बैठे हुए अंडर स्टेक है, वो किसी वक्त भी अगर इशू उठेगा 6 के 6 जज जाएंगे। आज बंदियाल साहब के पास वही 6 जज है, जिसके ब्याह पर जिसके कंधों पे खड़ा है, जो अनड्यू तरीके से आए हैं, जो जूनियर जजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और सेनेटर जनाब अमानुल्लाह करनानी साहब। अमानुल्लाह साहब, वेलकम टू द शो। और ये बताइएगा सर कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक तनाव की सी कैफियत है इस वक्त, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हम एक मुल्क है माशाल्लाह, और हम कहते भी हैं कि हम एक एटमी मुल्क हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह में इस पर फ़ख्र है। पाकिस्तान कोई गया गुज़रा मुल्क नहीं है, उसका भी एक आइन है, कानून है, लोगों ने जद्दोजहद की है। शायद कहते हैं दुनिया में 2 ही ऐसे मुल्क हैं जिसके लिए बड़ी जद्दोजहद हुई, तो उस जद्दोजहद में के ज़रिए पाकिस्तान बना है, और लोगों की एक सोच और फ़िक्र एक बहुत बड़ा जद्दोजहद है। तो उसके बाद 1973 का जो आइन बना है, उसके अंदर एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, ट्रैकोटोमी ऑफ पावर्स, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 879। आप ये समझ लें इंसाइक्लोपीडिया है, आपको भी कह रहा हूँ, आप भी उसको पढ़ेंगे। पूरे पाकिस्तान की तारीख़ के जजमेंट्स को, फैसलों को, हालात को सामने रख कर उनको फैसला दिया है कि हर एक का अपना अपना डोमेन है। पार्लियामेंट का अपना डोमेन है, जुडिशरी का अपना डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का अपना डोमेन है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव अगर आप कहें तो आर्मी कहते हैं उसको जनरली, एस्टेब्लिशमेंट, हालांकि वो वज़ीर आज़म है या हुकूमत है, तो वज़ीर आज़म। मगर एक ज़माने में ये था कि वो लोग वो यूसर्प करते थे पावर्स को, दोनों के पावर्स को, जुडिशरी के पावर्स को भी, लेजिस्लेटिव के पावर्स को भी। मगर बदकिस्मती कहें, खुशकिस्मती कहें, अब उन्होंने हैंड्स अप कर लिया है। जब एग्जीक्यूटिव ने, ख़ासतौर आर्मी ने, उसका फॉल बैक ये हुआ है कि जुडिशरी ने सब कुछ आगे संभाल लिए। वो समझते हैं कि अब चूँकि वैक्यूम है, उससे हम फ़ायदा उठाएं। ये तो नहीं हो सकता है। चलो, उन्होंने अगर तौबा किया है, या समझ लें बज़ाहिर जो है, हमें लगता है अगर वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, क्यों? हमें अपने लोगों के, मेरा भी ज़िंदगी का तजर्बा है, सब मुझसे उम्र में भी छोटे हैं, मुझे पता है कि हमारे जुडिशरी के अंदर क्या जान है। आज भी और कल भी ये लोग ISI के जूते पर चाटते थे, मजाक के अलावा, मैं ओपनली कह रहा हूँ। आज उनके अंदर क्या ताकत आ गई? सिर्फ इसलिए कि ये लोग जो है देखते हैं कि उस तरफ से कमज़ोरी है, उधर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो हम अपना जो है ना, वो पंजाबी का कहता है लुच तल लें। अभी लुच तलने की जंग है, कब तक चलेगी? सर, आप लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के पुराने सदर भी हैं, आपके ख्याल में ये एक अच्छी पेशरफ्त नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली पावरफुल हो गई है? जो रूल ऑफ लॉ पावरफुल नहीं हो गई, ये बायस हो गई है ना। देखें ना, आर्टिकल 63A है, उसकी जिस तरह की उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है, दुनिया में कहीं नहीं है। जहाँ पर लिखा हुआ है अगर कोई डिफेक्शन करेगा मेंबर, तो वो अगर वोट देगा तो इसके बाद उसकी सज़ा जो है मुतय्यन करेगा इलेक्शन कमीशन, जिसकी सज़ा उसकी डिसक्वालीफाई का लिखा हुआ है, और वो रेफरेंस जाएगा। ड्यू कोर्स है आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का कि जनाब उसका ड्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है उसके डिसक्वालीफाई किया जाएगा। हाँ, यही उसकी सज़ा है। जब एक जुर्म करेगा उसकी सज़ा मुकर्रर है, मगर ये कहीं नहीं लिखा है कि वो जब वोट देगा उसका वोट शुमार नहीं होगा। भाई अकल की बात है, जब वोट देगा डिसक्वालीफाई हो रहा है, शुमार नहीं होगा, तो फिर वोट क्यों देगा वो? फिर सज़ा किस चीज़ का है? जुर्म कर, या तो बगैर जुर्म के सज़ा देंगे आप, जब वो जुर्म करेगा तो सज़ा मिलेगा, मगर वोट शुमार कैसे नहीं होगा? तो उसका नतीजा क्या हुआ कि 25 मेंबरान जो है उन्होंने वोट दिया, और हमजा शहबाज को वोट काबीना बनी, वज़ीर आला बने। बाद में कहा जी वो जब डिस्क्वालीफाई हो गए, उनका वोट शुमार नहीं होगा। चलो भाई, वो हुआ तो उनके अपीलें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग थी। उस वक्त तक जब तक दोबारा इलेक्शन हुए, और इसके बाद परवेज़ इलाही साहब मुंतखब हो गया, कहता है अब आपके इन्फ्रुक्चुअस हो गए। तो इतना बड़ा ज़्यादती, इतनी बड़ी, ये किसी ने नहीं देखा पहले। या तो पहले उनका फैसला करें, बाद में इलेक्शन होते, मगर नहीं, उनको रोके रखा उनके फैसलों को, और उधर इलेक्शन करवा दिया। आपके ख्याल में और दूसरा जो है उन्होंने अब जो ये किया इमरान खान के, कितना बड़ा हादसा हुआ, सानिया है पाकिस्तान में। 9 मई को जो कुछ हुआ है आपके सामने, हमसे ज़्यादा पंजाब में आप लोग रहते हैं, आर्मी के इंस्टॉलेशंस को आप लोग जानते हैं। पहले कोई चिड़िया पर नहीं मार सकता था, अब उन्होंने जो कुछ किया है उसके नताइज हमें नहीं, हमें बलूचिस्तान में सही बात है, हम पके हो गए माजरत के साथ। हमारे यहाँ बहुत लोग मुखालफत करते हैं, और है भी, मसाइल में इस वक्त नहीं है। उधर तो लोगों को इस चीज़ का कोई अफसोस
افسوس نہیں ہے صاحب بتاؤ. اس لیے وہاں اس سے زیادہ جنگ جاری ہے, اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں, اس لیے وہ لوگ تو اس میں کنسرن نہیں ہے. آپ کے تو بھانجے بچیدے عزیز رشتہ دار دوست سب آرمی میں بھی ہیں, آپ خود بھی دیکھتے کتنا رسپیکٹ ریگارڈ ہے, مگر ان کے اندر گھروں میں جائیں اس ادارے کے ساتھ جو کچھ کرے کہتے ہیں اینٹ کا اینٹ بجا دے. تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب بجائے ناراضگی کا اظہار کرنے کے اور اس کے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ جاتے ہوئے میں آپ گڈ لک کہتا ہوں, اس کا مطلب آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. پھر اس کا جو قانون کے نظر میں جو CRPC ہے اس کے نظر میں جو بندہ ریمانڈ میں چلا جائے تو اس کا بیل کا حق ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر جوڈیشل ریمانڈ پر ہے, وہ میرٹ پر اپنے کیس کو ثابت کرے گا کہ اس کا کیس ایسا ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ وہ قواش ہو جائے گا, تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. کوئی چیز بحث نہیں ہوئی, اس کو پہلے نکالنے کے بعد اس کی جگہ پیش ہو جاؤ, اس کو قبل از گرفتاری, یعنی گرفتار بندے کو قبل از گرفتاری مل گئی. ہمارے لیے بالکل ہی نئی بات ہے. گرفتار بندے کا تو بعد از گرفتاری ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں آفٹر اریسٹ. آفٹر اریسٹ والے کو اریسٹ سے نکال کر اس کا بیل وہ اریسٹ کر دیا, یعنی سارے سسٹم کو بالکل ریوائنڈ کر دیا. اب یہ سسٹم کرو, اب بادشاہ تو نہیں ہے. ایک طرف 63A کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو, ایک طرف CRPC کے ساتھ یہ کر رہے ہو, پھر لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہو. آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ ہر شہری برابر ہے, اس کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا. اس کے ساتھ پھر آرٹیکل 4 ہے, اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں, ایک کو جو ہے ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں ججوں کے لکھا ہوا ہے, ہر ایک اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کا حلف اٹھاتا ہے میں اس کا پابند رہوں گا. اس کے اندر لکھا ہوا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ مسکرائیں گے ایک فریق کے ساتھ, دوسرے فریق کے ساتھ بھی مسکرائیں گے. اس لیے آپ نے دیکھا جج زیادہ مسکراتے ہنستے نہیں, اس لیے ان کی پابندی ہے ہر فریق کے ساتھ آپ نے برابر چلنا ہے. تو یعنی کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف حلف کی خلاف ورزی کی. اب دیکھیں نا, ایک طرف اسی بینچ میں جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے جو سیسیلین مافیا کہتے ہیں ایک وزیر اعظم کو, جو اس وقت سٹنگ وزیر اعظم تھا, وہ سیسیلین مافیا بن جاتا ہے, یہ پوتر بن جاتا ہے. تو لوگوں کو یہ نظر آتا ہے بھئی یہ جج کا ایک حلف ہے, دیکھیں ٹرکٹ ہوئے پاور ہے, یہ بادشاہ نہیں ہے, یہ 3 میں سے ایک ہے. اور 3 میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سبارڈینیٹ ٹو دا پارلیمنٹ ہے, کیونکہ جو جوڈیشری ہے کریشن آف دی پارلیمنٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے. جی جی بالکل, سپریم جو ہے پارلیمنٹ ہے. جب پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا پریکٹس اینڈ پروسیجر, آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. اب لوگوں کے پاس اور کیا رہ جاتا ہے, وہ جا کر اپنی آواز فریاد گلے پھاڑ کر اس کے سامنے کہیں. عدالتوں میں آپ نہیں سنتے, آپ نے وہ 25 لوگوں کو نہیں سنا, آپ نے اس وقت سیاسی جماعتوں کو نہیں سنا کہ نہیں ہم آپ کو بعد میں سنیں گے. جب فیصلہ دے دیا الیکشن کراؤ, آپ کے جج کہتے 4 جج کہتے یہ سو موٹو بنتا نہیں ہے اس لیے کہ پینڈنگ ہے مختلف ہائی کورٹس میں. آپ اپنی طرف سے فیصلے کرو, بینچ بدل رہے ہو, 3 بینچ بدل رہے ہیں آپ, اور اپنے 4 ججوں کو اہمیت نہیں دے رہے. سپریم کورٹ کا آئینی طور پر آرٹیکل 176 ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے چیف جسٹس کوئی مقام نہیں ہے. میں آپ کو اعتبار کہہ رہا ہوں, آپ کھول کے دیکھ کہیں پر بھی چیف جسٹس کا نام اب تو اس کا لا بھی آ گیا. نہیں سر, لا کے علاوہ بھائی خدا کے لیے اس کو ہائی لائٹ کرے, چیف جسٹس نتھنگ انڈر دا کانسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ مین چیف جسٹس اینڈ ججز. یہ انٹیگریٹڈ ججمنٹ کا حوالہ دیا نا, ججمنٹ آپ نے خود بنایا نا اپنے حق میں. کل آپ چھوڑیں کسی اور جج کو 10 ججمنٹ اور دے دے گا. اگر یہ ججمنٹ ہے تو PLD 1996 سپریم کورٹ 324 انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو نکالا بھی ہے کہ آپ سینئر نہیں ہو, تو آپ چھوڑیں نا, بینچ بننے نہیں دیتے ہو. اور بات قاضی صاحب وہ کام کریں جو سعید صدیقی نے کیا ہے, وہ شریف آدمی نہیں کر رہا ہے, انہیں آج بھی یہ کر سکتا ہے. ان کے پاس ججمنٹ موجود ہے PLD 98 سپریم کورٹ 161 جس کے تحت انہوں نے چیف جسٹس کو نکالا اس سینیٹی کے نہ ہونے. اب بھی سینیٹی کے بغیر جو 6 جج بیٹھے ہوئے انڈر اسٹیک ہے, وہ کسی وقت بھی اگر ایشو اٹھے گا 6 کے 6 جج جائیں گے. آج بندیال صاحب کے پاس وہی 6 جج ہیں جس کے بیاہ پر, جس کے کندھوں پہ کھڑا ہے, جو انڈیو طریقے سے آئے ہیں, جو جونیئر ججز ہیں. اچھا, پارلیمنٹ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ جس طرح آپ آج مطالبہ بھی سامنے آیا ہے, مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں, چیف جسٹس کو کہا ہے, اور اپنی مراعات بھی واپس کریں. آپ کے خیال میں پارلیمنٹ چیف جسٹس کو ڈی سیٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اب وہ کہتے ہیں نا اضطراری کیفیت اردو میں کہتے ہیں, آپ انگریزی میں اس کو آپ کہیں گے جی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز. تو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں ایسے کام ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے بندیال صاحب نے آج کورٹ میں کہا کہ جی قانون آئین تو اپنی جگہ پر واضح ہے, مگر حالات ایسے ہیں کہ ہم ابھی اس پروسیڈنگ میں آگے نہیں جا سکتے, آپ جائیں مذاکرات کریں. یہ آج کی پروسیڈنگ کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے سرکمسٹانسز پریویل کرتے ہیں. اب میں اس کی مثال دوں آپ کو. 22 مارچ 2009 کو سرکمسٹانس, یہ 2 سال سے ایک موومنٹ چل رہی تھی وکلا کی پیچھے.
عوام کی سیاسی جماعتوں کی کہ چودھری افتخار کو بحال کرو، جبکہ ان کو ایک قانونی آئینی طریقے سے جو بھی تھا اس وقت منتخب پریزیڈنٹ تھا پرویز مشرف، ہمیں بے شک اس سے اختلاف تھا، جیسے میں نے عرض کیا LFO کے خلاف میں پوری جدوجہد کی، مگر لیجٹمیسی اس کو حاصل تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے ارشاد حسن خان نے PLD 2000 سپریم کورٹ 979 میں اس کو لیجٹمیسی دی تھی 3 سال کے لیے، سب نے مانا، سب نے الیکشن میں حصہ لیا، تو اس کی لیجٹمیسی تو تھی، رائٹ اور رانگ اس پر بحث اور ہے، سب نے تمام الیکشنوں میں حصہ لیا۔ اس صدر نے ان کو ہٹا دیا تھا 3 نومبر کو، غلط تھا ایمرجنسی، وہ الگ بات ہے، مگر ہٹ گئے تھے، دوسرے ججز آ گئے تھے، پھر انہوں نے اقبال ٹکا کا ایک فیصلہ دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے صحیح ہوا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے چودھری افتخار صاحب ایک نوٹیفیکیشن سے بحال ہوئے۔ وہ تو پھر نہیں، آئین میں کسی کے ڈسمسل آرٹیکل 209 کے ذریعے ہوتا ہے، اور بحالی جو ہے پھر نہیں ہو سکتی اس کی جب تک جو ہے دوبارہ اس کو لیکن تو ان حالات میں ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ، اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر 3 نومبر 2007 کو، یہ آپ کے سوچنے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ نوجوان ہیں، آپ غور کریں اس پر، یہ بات کوئی سوچتا نہیں ہے تو اس لیے آپ کے سوچنے کے لیے فروٹ فار تھاٹ دے رہا ہوں۔ دیکھیں جی، ایک ہی آرڈر کے تحت 3 نومبر 2007 کے ایک آرڈر میں 101 ججز ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے فارغ ہوئے، 101۔ اس کے اندر اس وقت جو ہے یہ بندیال صاحب، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، عظمت سعید اور یہ 4 ججز تھے جس کا میں نام لے رہا ہوں، اور بھی ہوں گے مگر اس وقت ریلیونٹ یہی ہے۔ یہ لوگ جو ہے ہائی کورٹ میں تھے اس وقت، ان کو ادھر سے فارغ کیا، اور 101 میں یہ بھی شامل تھے، ٹھیک ہے۔ چودھری افتخار صاحب، رمدے صاحب اور جتنے باقی لوگ تھے یہ سب ادھر تھے، خلیل الرحمان یہ سپریم کورٹ میں تھے، یہ ادھر سے فارغ ہوئے، تو سب اکٹھے فارغ ہوئے۔ جب بحالی ہوئی تو 8 اگست 2008 کو زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ان کو دوبارہ اپائنٹ کیا، انہی ججوں کو جن کو پرویز مشرف ریموو کیا وہ دوبارہ اپائنٹ ہوئے، دوبارہ حلف اٹھائے، جس میں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت، جس میں ثاقب نثار، آصف سعید، عظمت سعید، تیسرا، چوتھا یہ بندیال صاحب، عمر عطا بندیال۔ اب آپ سوچ لیں کہ ایگزیکٹو میں دوبارہ حلف اٹھایا۔ پھر 22 مارچ 2009 کو چودھری افتخار صاحب، وہ 8 کی بات کر رہا ہوں میں، 9 کو انہوں نے مارچ میں آ کر بغیر کسی حلف کے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر میں چیف جسٹس بن کر بیٹھ گئے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک ہی قانون کے تحت رائٹلی رانگلی نوٹیفیکیشن یہ ہٹ گئے، بحالی 2 طریقے سے ہوئی ہے، کوئی قانون کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ جب اس کو آپ نے تسلیم کیا بندیال صاحب، جس زرداری صاحب کے کہنے پر آپ دوبارہ اپائنٹ ہوئے، کس قانون کے تحت؟ آپ تو ڈسمس ہو چکے تھے، وہ افتخار صاحب، چودھری افتخار صاحب کا محترم، آپ کس قانون کے تحت بحال ہوئے؟ جب وہ قانون درست ہے، ان میں سے ایک درست ہوگا نا، یا چودھری افتخار صاحب کا نوٹیفیکیشن درست ہے یا ان کی ری اپائنٹمنٹ، وہ ری اپائنٹ ہوئے تھے، ڈسمسل دونوں کی ایک ہے، ان کی ریوائیول 2 الگ طریقوں سے۔ تو یہاں سب چلتا ہے، جب چلانا ہے پارلیمنٹ کے ریزولوشن کر دے کہ جناب اس کو ہم نے تھرو، ابھی جیسے آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ یہ ریفرنس آ گیا، اگر ریفرنس ڈال دیتے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا ریفرنس، تو آٹومیٹکلی اس سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی صدارت بندیال صاحب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا اپنا معاملہ ہوگا، جب باقی ججز وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن ریفرنس کون بھیجے گا؟ صدر تو نہیں بھیجیں گے، صدر PTI کے صدر ہیں۔ کتنے صدر نہیں بھیجے گا؟ کتنے دن نہیں بھیجے گا؟ 10 دن، 20 دن، اس کے بعد 25 دن، ٹوٹل 25 دن کا کھیل ہے۔ 25 دن جو یہ بھی ہو سکتا ہے صدر کے خلاف امپیچمنٹ آ جائے، این ممکن ہے۔ تو اس طرح اس کی میجارٹی نہیں ہے ان کے پاس، سر نکالیں گے نہیں، جب امپیچمنٹ کا آ جائے تو اس کے بعد اس کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن ہوگا، انکوائری انویسٹیگیشن جب شروع ہو جائے، ایک سرکاری ملازم بھی جو ہے آگے کام نہیں کر سکتا ہے۔ جب پرائم منسٹر کے خلاف نوٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں اپنا اسمبلی نہیں توڑ سکتا ہے، اس کے پاورز کم ہو جاتے ہیں۔ وہ خیر یہ الگ بحث ہے، کہنے کا مقصد ہے صدر کتنا روکے گا؟ 20-25 دن روکے گا، 10 دن میں واپس کرے گا، اگلے 15 دن میں دوبارہ وہ انفورسیبل ہو جائے گا۔ صرف ڈیلے کر سکتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی قانون سازی کو، کسی فائل کو ڈیلے کر اڑنگی مار سکتا ہے میکسیمم، ڈٹائی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ اب وہ بھی صدر کا عہدہ کھو چکا ہے، PTI کا کارکن بن گیا معذرت کے ساتھ، اس نے بھی اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ بہرحال یہ بھی جنگ ہے، پاکستان کو نقصان۔ تو آپ کے خیال میں سر وکلا کس، سپریم کورٹ بھی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کے ساتھ بھی لڑائی ہے، تو آپ کے خیال میں اس وقت وکلا کس جانب کھڑے ہیں؟ دیکھیں وکلا کے جو سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان بار کونسل، جس کے تحت سارے ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ وکلا انڈیویجولی بھی ریگولیٹ پاکستان بار کونسل کرتا ہے اور باڈیز کو بھی وہی ریگولیٹ کرتا ہے، بار ایسوسیشنز کو۔
مگر چونکہ سب منتخب ہو کے آتے ہیں تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ان کے جو عہدیدار ہیں ان کی الگ رائے ہے، جو پاکستان بار کونسل ہے ان کی الگ رائے ہے. تو اس وقت یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر بٹنی کی بات ہے، آراء میں تقسیم ضرور ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے چاہیے، ان فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو باعث نہ ہوں. ابھی جو میں نے آپ کو 2-3 فیصلے گنوائے ہیں، میں اپنی طرف سے تشریح نہیں کر رہا ہوں، آئین قانون میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. کوئی بتا دے 63 میں لکھا ہو کہ ووٹ کاسٹ کرے گا مگر وہ شمار نہیں ہوگا، کاسٹ کرے گا شمار نہیں ہوگا. کوئی سمجھا دے اس کا مطلب کیا ہے. اس پہ کئی وکلا کی یہ رائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہیں بتاؤ کوئی بندہ ریمانڈ میں ہو 75 کی سالہ تاریخ میں، اس کو دوبارہ کہے گا ابھی تم رہاؤ، ایک بندہ مر جائے اس کو زندہ کرو پھر جاؤ ابھی بول اپنے زندگی گزارو، پھر جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا؟ کبھی نہیں ہوا، 75 سال میں نہیں ہوا. کیوں؟ اب آپ مجھے بتائیں نا، 2 پروویژن ہیں، ایک ہوتا ہے پروٹیکٹیو بیل، ایک ہوتا ہے بیل فار اریسٹ. یہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کو خطرہ ہوتا ہے مجھے پولیس یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی والے گرفتار کریں گے تو آپ مجھے تحفظ دیں. وہ بھاگ کے دوڑ کے کورٹ میں، پھر اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ متعلقہ کورٹ میں جا، آپ کسی بھی عدالت میں پہنچ جائے، ایون دین کہ بلوچستان میں بھی آ جائے کوئی بھی، وہاں سے بھی اس کو پروٹیکٹیو ملے گا. یہ تو اسلام آباد میں آیا. اگر کسی اور پشاور میں چلا جائے بھی کہ جی مجھے لاہور میں خطرہ ہے، وہ ادھر بھی اس کو دے دے گا ضمانت. وہ ہوتا ہے پروٹیکٹیو کہ مجھے وہاں پہنچنے دیا جائے، راستے میں کوئی گرفتار نہ کرے. تو عمران خان صاحب کا یہ کیس بھی نہیں تھا، تو ادھر لاہور سے ہی آیا تھا. ایک بات یہ پروٹیکشن کا وہ بھی ایشو نہیں تھا. دوسری بات کہ ہے بیل فار اریسٹ. پھر اس کا یہ کہتے ہیں مجھے کورٹ تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے. کورٹ تک پہلے تو تھا جگہ تک، ابھی کورٹ کی بات آ رہی بیل فار اریسٹ. جناب میں کورٹ جانا چاہتا ہوں، متعلقہ کورٹ، چونکہ ابھی جو لا بنا ہے نیا نیب کا امینڈمنٹس آئی، اس سے پہلے تو یہ تھا کہ بیل کا پروویژن ہی نہیں تھا. تو آپ ہائی کورٹ میں ریٹ کے ذریعے اپلائی کرتے تھے بیل کے لیے، تو مل جاتی تھی یا نہیں ملتی تھی ریٹ کے ذریعے. تو پھر تو اس وقت کے قانون کے حساب سے ہائی کورٹ میں جانا ان کا درست تھا. مگر اب چونکہ لا امینڈ ہو چکا ہے، اس کے لیے اب بیل کا جو پاورز ہیں ٹرائل کورٹ کو مل گئے ہیں، نیب کا جو عدالت ہے، تو اس کو قانون اصولی طور پر اس کے پاس جانا چاہیے تھا. مگر وہ اس کو ڈر تھا میں اگر ادھر جاؤں گا مجھے پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا، تو اس لیے مجھے اس کا پروٹیکشن دیا جائے. بیل فار اریسٹ کہتے ہیں اس کو. اس وقت اس کا کیس یہ بھی نہیں تھا. کیوں؟ یہ اریسٹ ہو چکا تھا، رائٹ اور رانگ، اریسٹ ہو چکا تھا. اریسٹ ہونے کے بعد اس کو بلایا ایک دن کے بعد اور کہا کہ آپ رہا ہو، ابھی آپ جو اپنا بیل دوبارہ موو کرو. بھائی وہ رہا آپ کیسے کہ وہ تو اریسٹ ہو گیا ہے. اب اس کے پاس جو پروویژن ہے آفٹر اریسٹ کا ہے، جائے سیشن کورٹ میں ادھر اپلائی کرے آفٹر اریسٹ اور ادھر جو بھی فیصلہ. اور لیکن سر کورٹ نے یہ کہا کہ ان کا اریسٹ کا مینر غلط تھا نا، گھڑی کو پیچھے لے کے گئے. سر گھڑی کو پیچھے نہیں لے جا سکتے نا ہم اس کو کہ ہمارے پاس سارے الفاظ عدالتوں سے سیکھے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. ایکٹ اپن ہو گیا. اگر یہ اس کا اریسٹ غلط ہے تو اس طرح کے غلط اریسٹ تو کئی ہوئے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایرر جو ہے، پروسیجرل ایرر جو ہے وہ قانون کو نہیں بدل سکتا. اگر لیجٹیمیٹ اریسٹ ہے، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے، اس نے کہا غلط ہوا ہے، ہم اس کا الگ نوٹس لیں گے. مگر جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے، کیونکہ ایک وارنٹ تھا، ایک لیجٹیمیٹ اتھارٹی نے. ہم تو کہتے ہیں نیب خود ایک ڈرائیکولین لا ہے، مگر اس کو عمران خان خود سپورٹ کر رہا ہے. اس ڈرائیکولین لا کے ایک اتھارٹی نے جو قانون نے اس کو اختیار دیا ہے، نیب آرڈیننس 1999 نے، اس کے اندر وہ اس کو اتھارٹی ہے چیئرمین کو وارنٹ جاری کرنے کا. اس نے قانون کے تو ابھی تک جو 23-25 سال ہو گئے وہی چل رہا ہے، وہ اسی طرح گرفتار ہوتے ہیں. اس کے گرفتاری کا آرڈر تھا، کہتے نہیں یہ طریقہ یہ کہ آپ نے جگہ جو ہے اسے اس جگہ کا ہی قانون میں ذکر نہیں ہے کہ وہ جو ویریفیکیشن کی جگہ ہے بائیو میٹرک کا، ادھر سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے. آپ عدالت کے اندر سے بھی گرفتار کر سکتے ہو، اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ صرف ایک روایت ہے، احترام ہے. جیسے آپ بڑے کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے ہو، یہ احترام ہے. قانون میں نہیں لکھا ہو بڑے کے سامنے کس طرح بات کرنی ہے. آپ بڑے کے سامنے گزرتے نہیں، عدالت کے سامنے نہیں گزرتے. یہ سب کچھ احترام ہے، روایت ہے. روایت قانون کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے، قانون آئین کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے. اگر رول بھی ہوتا، رول قانون کو نہیں بدل سکتا ہے. نیب آرڈیننس ایک قانون ہے. اگر رول بھی ہوتا نا، اگر ان کا جی ادھر سے نہیں کر سکتے تو رول نیچے ہے، قانون اوپر ہے، درجے ہوتے ہیں، جیسے آئین سب سے اوپر ہے. تو اس میں مجھے کوئی قانون دار سے پوچھے کہیں لکھا ہو کہ جناب اس طریقے سے کس طریقے. بلکہ میں آپ کو مزید بات بتا رہا ہوں، مطلب میں اپنے قانون کے حساب سے سیکشن 54 ہے CRPC کا، پرائیویٹ آدمی بھی گرفتار کر سکتا ہے. ادھر مینر کہاں گیا؟ یہ CRPC میں نے آپ نے نہیں بنایا، یہ 1800 کا بنا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے پرائیویٹ آدمی بھی ایک کرمنل وانٹڈ بندے کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر سکتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر آپ کنڈکٹ کو دیکھیں گے. کنڈکٹ یہ جب کوئی گرفتار کرنے جاتا ہے آپ اس کو بم مارتے ہو. ماڈل کون سا ان کا گھر پیٹرول بم زمان پارک میں آپ اس کو بم مارتے ہو. جب آپ کو بلایا جاتا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں آپ بولتے میں ادھر نہیں جاؤں گا, دوسری عدالت میں جاتے ہو اس کو بائی پاس کر کے جاتے ہو. مجبور جب آپ جاتے ہو تو وہاں جج کے سامنے نہیں جاتے ہو. مطلب یہ ڈرامے جتنے کرتا رہا ہے, اس کے باوجود آپ اس کو رعایت دے رہے ہو. اس کو ہم بولتے ہیں کنڈکٹ کو دیکھا. کنڈکٹ تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے یہ جو بیل ہے کوئی رائٹ نہیں ہے, یہ ڈسکریشن ریلیف ہے, ثوابدیدی. اس ثوابدید میں کنڈکٹ کو دیکھا جاتا ہے. اس کے پاس کنڈکٹ کو دیکھیں اور اس کے بعد جو واقعات ہو اس کو چھوڑیں. پاس کنڈکٹ کورٹس میں پیش ہونے کا کتنا ہے, اس کا کب ہمیشہ بلانے پہ جب مجبور ہوا ہے تو پھر گیا ہے. اچھا ابھی ایک اس کو کس طرح ریلیف بن سکتا ہے, مل سکتا ہے. اچھا آپ نے ایک بات بتائی ہے کہ یہ روایت آپ نے کبھی نہیں دیکھی کہ مجرم کو پکڑے جانے کے بعد بیل دی جائے. یہ روایت کبھی آپ نے دیکھی ہے کسی مجرم کو دیتے ہیں بیل دیتے ہیں, وہ آفٹر اریسٹ دیتے ہیں. اچھا وہ عدالت دیتی ہے جس کے کسٹڈی میں, کورٹ دیتی ہے جس کے کسٹڈی میں ہے. اچھا یہ روایت کبھی آپ نے دیکھی ہے کہ مجرم کو اس طرح مخاطب کیا جائے کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے؟ نہیں, یہ تو میں عرض کیا پہلے آپ سے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ مجرم نہیں, سوری ملزم ہو کوئی بھی, ایون کوئی بھی کلائنٹ ہو, کوئی جرم نہ بھی کیا ہو تب بھی جو ہے نا قانون اور اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو آپ کا کنڈکٹ ہے اس ابو بورڈ ہو, کوئی فیل نہ کرے کہ آپ نے اس کو زیادہ رسپانس اور رسپیکٹ دیے. اگر آپ نے جو رسپیکٹ ایک کو دیے دوسرے کو بھی اسی طرح دے. یہ لکھا ہوا کوڈ آف کنڈکٹ میں. تو میں تو مثال دی ہے, یہ سابق وزیر اعظم کو لیے آپ خوشیاں اور بچھ رہے ہیں, اس کو اردو میں بچھ رہے, اور دوسرا سٹنگ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو آپ کہتے حالانکہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں, وہ کہتے سیسلین مافی ہے, یہ تو گینگ ہے, مافیا ہے, پتہ نہیں کیا. یہ جج ہے. اچھا آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ہمارے اگلے آنے والے چیف جسٹس جو قاضی فائز صاحب ہیں وہ بلوچستان سے ہیں. ان کے حوالے سے کچھ بتائیں, آپ نے ان کو کیسا پایا اور وہ کیسے جج ہیں؟ دیکھیں جی, میرے چونکہ بلوچستان کا میرا کافی تعلق رہا ہے, میں 5 سال وہاں چیف جسٹس میں پریکٹس کرتا رہا ہوں. پرسنلی میرا اس کے ساتھ بڑا اختلاف رہا پرسنلی, کوڈ میں بھی. یقین کریں میں بحیثیت انسان کہہ رہا ہوں, بحیثیت انسانوں ہارش ورڈ میں بھی ہماری بات ہوتی رہی, کوڈ میں بھی بہت سخت الفاظ میں, مگر دل کا وہ صاف ہے. کبھی اس نے اس ہارش ورڈ کو میری ذات کے خلاف یا مجھے کسی کیس میں کوئی نقصان نہیں دیا. میں ایڈوکیٹ جنرل تھا 2 دفعہ, یہ وکلا کا شہدا کا وہ مسئلہ جوڈیشل کمیشن بارہ میں ایڈوکیٹ جنرل تھا, ہماری بڑی تلخیاں ہوئی, مگر کبھی بھی میں نے فیل ہی نہیں کیا. یعنی اس محبت کا کیا فائدہ, ایک تہجد گزار ہے, اس کا میں نام نہیں لے رہا, محبت اچھا انسان ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنا جھک کے ملتا ہے. یقین کریں کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی اٹھے گا احترام میں. اس کا کیا فائدہ جب آپ کے انصاف کے بارے میں انگلی اٹھاتے. میں قاضی صاحب سے بھڑتا رہا ہوں, مگر میں اتنا مطمئن ہوں, یقین کریں میں اتنا اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں جتنا قاضی صاحب ہیں. انصاف کے معاملے میں, اپرائٹ کے معاملے میں اور اپنے معاملات میں میں اللہ کے بعد اللہ کے رسول, اس کے پیغمبر, نیچے جتنے بھی ہیں انسانوں میں بہتر انسان ہے. اچھا ایک آخری بات آپ سے پوچھنی ہے, وہ یہ کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے باہر سیاسی جماعتوں کا اس طرح کا اجتماع اور احتجاج جسٹیفائڈ ہے؟ سر دیکھیں, یہ تو جسٹیفائڈ اس لیے نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ جوڈیشری کے اوپر اس طرح کوئی دباؤ ڈالیں, مگر پھر میں کہوں گا سرکمسٹانس بیانڈ کنٹرول. جب چیف جسٹس اس طرح کرے گا تو نتائج بھی اسی طرح آئیں گے. پارلیمنٹ ایک قانون بنا, دیکھیں اس قانون میں کیا خرابی ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ چیف جسٹس بھی رہے, 2 اور جج بھی مشورے میں شامل ہو جائے. مشورہ تو قرآن میں ہے, جو نص ہے قرآن کا وہ مشورے پر منحصر ہے. مشورہ کیا کرے اپنے معاملات میں, تو قرآن کے نص کے خلاف جا رہے ہیں آپ. اس میں تو آپ کا اختیار کم نہیں کیا کسی سپریم کورٹ کے, بلکہ انہوں نے کہا جی آپ تینوں مشورہ کریں, جس کو اس کا سو موٹو لینا وہ لے لیں, نہیں لینا نہ لیں. پھر اس کا طریقہ یہ, اگر آپ نے لے لیا نوٹس, میں 5 سینئر ججوں کو بٹھا دیں, تو جج بھی تو اسی ادارے کے ہیں. تو آپ کو اس سے خائف کیا ہے؟ خائف یہ کہ آپ کا اپنا جو ذاتی, جس کا آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے, آپ نے خود ایک اپنا ڈومین بنایا, میں چیف جسٹس. بھائی آپ کا کہیں ذکر نہیں ہے. جو رولز بنے ہیں آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن کے رولز ہیں سپریم کورٹ نے 1980 کے, اس کے اندر بھی چیف جسٹس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ 100 موٹو کے معاملات کو وہ لے گا نوٹس, نہیں لکھا ہوا ہے. وہ تو ریگولر بینچ ہے, پورے کورٹ کے حوالے سے 100 موٹو سپریم کورٹ لے, کبھی اس نے بیٹھا کے یہ نہیں پوچھا کس طرح لینا چاہیے, مرضی. اب دیکھیں 2 ججوں کو کیا کام ہے بھی, آپ وہ پارٹی ہو, مظہر نقوی صاحب, آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے اس کا لیکس کا, اور آپ کہتے ہو اس کے الیکشن کے معاملے کے 100 موٹو لو. تمہارا کیا درد ہے دل میں, تمہارے اپنے اوپر 1000 سوالات ہیں. آپ کو کیا پنجاب کے الیکشن سے پڑا ہوئے, اور بھی کئی مسئلے ہیں زندگی کے, قوم کے. تو آپ کے خیال میں اس بحران کا حل کیا ہے سر؟
میرا نزدیک یہ کہ بحران کا حل ہے کہ سب سے پہلے جو قانون بنا ہے، میرے یہ بالکل سافٹ حل بتا رہا ہوں، آنریبل چیف جسٹس صاحب وہ جو اسٹے کیا ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو، اس کو وڈرا کرے، اور اس کے نتیجے میں جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ سو موٹو کا فیصلہ کرے کہ کون لے گا۔ جو سو موٹو 1/23 ہے جس کی بنیاد پر الیکشن کا انہوں نے کیا ہے، 4 ججوں نے مخالفت کی، اس کے لیے فل بیچ بنائیں، اور یا وہ جو طریقہ کار طے کرے 3 رکن جو قانون نے اس کو اختیار دیے، میں سمجھتا ہوں ان کو ریوائیو کرے، ان کو کام کرنے دے اس ادارے کو۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو پینڈنگ کیسز ہیں، ریفرنسز ہیں، اس کے لیے چیف جسٹس اجلاس بلائے، پھر 2 ججز کے پوسٹیں خالی ہیں سپریم کورٹ کی، اسے ایک اقدامات نظر آنے چاہیے اور ان کو بھرنے کے لیے اجلاس بلائے۔ یہ 3 کام کر دے تو میں سمجھتا ہوں ہارمنی ہو جائے گا، یہ اپنا ستمبر تک ٹائم بھی پورا کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا۔ امان اللہ کرانی صاحب ہمارے مہمان تھے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فارمر پریزیڈنٹ اور سابق سینیٹر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔